धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम कल भी कदीमा में है, परसों फिर कल। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृगशिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से। अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ़ कह दिया, पागल कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर कोई चीज़ पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों, पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। तो कितनी अच्छी बात कही। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति नयांति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे। ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए न, तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना की माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो 2 बार आ रहा है। यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ। पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा
نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ لیجئے یجروید کے اس منتر نے کلیئر کر دیا کہ کس سے مانگو، ایک اللہ سے۔ میں نے کہا تھا نا، آدم سے محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا دین ایک، ہندو دھرم بھی یہی بتلا رہا ہے، اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہیں دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ آئیے قرآن کی چند آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، او میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارو گے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے، اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارو گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس کے باوجود بات نہیں مانی اور دوسروں کو پکارا تو ظالم لکھے جاؤ گے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ ظالم، لیجئے کلیئر کر دیا۔ ایک آیت کے اندر تو صاف طور پہ کہہ دیا جن کو تم پکار رہے ہو ان کی حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی حاجت روائی و مشکل کشائی کر رہے ہو، جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو، یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ لن يخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولو اجتمعوا له، سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب اکٹھے ہو جائیں، ایکترت ہو جائیں، میں کہہ سکتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتھر کی مورتی اور بتوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں کی، یہ بتوں کے بارے میں نازل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ صاف طور سے کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، ان کے پاس مصیبتیں دور کرانے کے لیے جا رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے جیسے بے بس ہیں، یہ تمہارے جیسے کمزور لوگ ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسلام سب کا دھرم رہا ہے، سب کا، اور اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ توحید۔ توحید کا ایک الکاذا ثبوت میں نے ویدوں سے، پرانوں سے اور قرآن سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان،
یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کا دوسرا جز ہے پہلی چیز کا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی، اسی طریقے سے آدم سے لے کر موسیٰ عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں آئے، محمد رسول اللہ سے پہلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، میں اس کی پشتی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں گڈ نیوز دے رہا ہوں، شبھ سماچار سنا رہا ہوں، ایک اچھی خبر دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا۔ یہ دونوں نام اللہ کے رسول کے بڑے مشہور ہوئے، اگرچہ اور بھی نام ہیں آپ کے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آخری نبی کے بارے میں ہر نبی بشارت دیتا رہا، یہاں تک کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی، قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور قرآن کے اس جملے کو بائبل میں بھی موجود ہے، یہ قرآن یہ جملہ، I will pray the Father, he shall give the another comforter، میں اپنے باپ سے، اپنے پتا سے پرے کروں گا، دعا کروں گا، he shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا پروٹسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، دوسرا مارگ درشک دے۔ I will not talk much with you، اب میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا۔ The prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آئے گا، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ His name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ لیجیے، محمد اور احمد بہت سے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ہندو دھرم کے اندر تو اتنا آیا ہے، اتنا کہ آپ گنتی نہیں گن پائیں گے۔ زبور میں کم ہے، تورات میں کم ہے، بائبل میں کم ہے، لیکن ویدوں میں تو اتنا آیا ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ کا نام رگ وید میں 16 جگہ آیا ہے، 16 جگہ۔ اتھرو وید میں 10 جگہ آیا ہے، 10 جگہ۔ سام وید میں 4 جگہ آیا ہے، یہی محمد، 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 یہ جملہ۔ رگ وید میں 16 جگہ، اتھرو وید میں 10 جگہ، سام وید میں 4 جگہ، اور یجر وید میں ایک جگہ۔ کتنا ہوا ٹوٹل اگر گنو گے تو 31، 16، 10، 26، 4، 30 اور 1، 31، 31 مرتبہ نام آیا ہے۔ صرف محمد، نراشن، سنما اور ماں، یہ تو اتنا آیا ہے کہ گن نہیں پائیں گے آپ۔ میں صرف محمد بتلا رہا ہوں، محمد کا لفظ اتنی بار آیا ہے۔ محمداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکا، محمداندھیکارم ناشم،
महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया। और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए, अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चलें, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूं। जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी मीठी, कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया। उस वक्त तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, हमारी वेदों में और पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े, उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े, हमारे बहुत से भाई कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले का अजीब हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बन गईं और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे, अल्लाह ये क्या हुआ, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी, वो सांप की शक्ल में आने लगी। तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल है कि ये सांप है। नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा और सारे सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए हमने जो दिखाया था वो नकली कर्तव्य था और मूसा ने जो दिखाया है वो असली करिश्मा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी आसा का सांप बनाया, अजदहा बनाया। मूसा तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, मूसा लाठी मारो जमीन पर। मूसा ने लाठी मारी। मूसा ने सिर्फ लाठी मारी, उस लाठी को अजदहा किसने बनाया? अल्लाह ने। जब हम किसी चीज के लिए मुख्तारे कुल इंसान को तसव्वुर करने लगते हैं तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहते हैं लोग? ओहो देखो नबी ने किए, तुम कर पाओगे? हमारे जैसे इंसान थे क्या?
اگر ہمارے جیسے تھے تو کر کے دکھاؤ. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف زمین پر لاٹھی ماری تھی، اژدہا تو اللہ نے بنایا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی تو تم کر کے دکھاؤ. ارے اللہ کے بندے، ہم نبی تھوڑی ہیں، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں وجود پذیر ہوئیں جو لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن اس سے مختار کل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اژدہا بنانا تو اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، اس کی قدرت کاملہ سے. یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. تو بات آگے کی طرف چلی گئی. میرے پیارے ساتھیوں، بہت جگہوں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا. دیش عرب بھرگلتا سہائے سوتیل بھرم گتو سنو گھگرائے. جب تک راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، وہ راجنیتی کرے گا، سیاست کریں گے اور اپنا مت رکھیں گے. نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اور سختی کی جگہ سختی کریں گے. اللہ کے رسول نے حقیقت میں نرمی کی جگہ نرمی کی اور سختی کی جگہ سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی کی کہ جاؤ اس مخزومیہ لڑکی کا ہاتھ کاٹ دو جس کا نام فاطمہ ہے. اللہ کے رسول بڑے اونچے گھر کی ہے تو کیا ہوا؟ امیری اور غریبی کے فرق کو میں نے مٹا دیا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. ہاتھ کاٹ دیا گیا. اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ناک کٹ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو نبی اکرم نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی زینب کے پیٹ پہ تیر مارنے والے حبار ابن اسود، جس نے تیر مار کر زینب کے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا اور زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. زینب بے ہوش تھی، ان کو اس حال میں مدینہ لایا گیا. بچہ ان کا ضائع ہو چکا تھا. ہوش آیا اور جب ان کو صدمہ اس بات کا لگا، لاحق ہو گیا، جب پتا چلا کہ میرا پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا. جب یہ حبار ابن اسود فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم کے سامنے آتا ہے، نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نبی اکرم کے سامنے آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کر رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. حضرت سعد کے جملے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. اس کے جواب میں آپ نے کہا بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. اے اللہ کے رسول میں بھی رحم و کرم کی امید لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا جرم کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول نہ سنیے تو اچھا ہوگا. فرمایا نہیں، ہر مجرم اپنا جرم بتاتا جا رہا ہے اور میں معاف کرتا جا رہا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بھی معاف کر دوں گا. اپنا جرم بتاؤ. کہا اللہ کے رسول میرا جرم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب جس اونٹنی پر بیٹھی تھی، میں نے اس اونٹنی کو زخمی کرنا چاہا تھا لیکن نشانہ چوک گیا اور تیر آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، آپ کی بیٹی زمین پہ گرتی ہے، پیٹ کا بچہ حمل ساقط ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، رسول رحمت پر یہ ابوالکلام آزاد کی نقشہ کھینچتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. کہا اللہ کے نبی جب مدینہ میں آپ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبار، کیا تیرا نام حبار ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا اے حبار ابن اسود، 13 سال نبوت کے بعد میں مکے میں رہا، 10 سال میں مدینے میں رہا. 13 سال مکے میں ستایا گیا،
10 سال مدینے میں بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اس 13 اور 10 23 سال میں مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اگر وہ ترازو کی ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں اور ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کا پیٹ پھاڑا اور میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا آئی بار اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو 13 سال اور 10 سال مدینے کے 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن اے بار او میری چوکھٹ پہ رحم و درگزر کی بھیک مانگنے والے, عفو و درگزر کا سوال کرنے والے, معافی مانگنے والے, ہاں او میری بیٹی کے قاتل, او ہی بار جا آئے ہی بار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. او میری بیٹی کے قاتل جا, میں نے تجھے بھی بخش دیا, جا میں نے تجھے بھی درگزر کر دیا. وہاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور یہاں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, وہ سیاست کریں گے اور اپنے طریقے سے سختی کی جگہ سختی کریں گے اور نرمی کی جگہ نرمی کریں گے. اس کے بعد یہ منتر ہے, جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا, جب تک میٹھی آواز اس دنیا میں باقی رہے گی, جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن اس دنیا میں باقی رہے گا, بنا محمد پار نہ ہویا, اس وقت تک قرآن کو بغیر محمد رسول اللہ کے سمجھ نہیں سکو گے. اس لیے بغیر محمد کی اطاعت کیے ہوئے تم پار نہ ہو سکو گے, اپنے جیون کو کامیاب نہیں بنا سکو گے, اپنی موت کو کامیاب نہیں بنا سکو گے, مرنے کے بعد کی زندگی کو فتح نہیں کر سکو گے جب تک تم محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری پوری کی پوری امت جنت کی اندر داخل ہوگی الا من ابا, لیکن وہ نہیں جو انکار کرے گا. صحابہ نے پوچھا, قالوا من یابا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والے لوگ کون ہیں, ایسا کون بدبخت ہے جو مسلمان بھی اور آپ کا انکار کرے. 2 جملوں میں اللہ کے نبی نے بات کو ختم کر دیا. من اتانی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا, میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. بس جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے. یہ کہہ کر آپ نے بات ختم کر دی. من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کتنی جگہ محمد کا نام آیا ہے, گن نہیں پاؤ گے آپ. ابھی یہ پہلی چیز ہے, ابھی ایک ہی چیز ہوئی ہے. ابھی ہم نے نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں, نماز کا بھی ذکر ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. ابھی ہم زکوٰۃ کی طرف نہیں آئے ہیں, زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. ابھی ہم روزے کی طرف نہیں آئے ہیں, روزے کا بھی ذکر ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. ابھی ہم حج کی طرف نہیں آئے ہیں, حج کا بھی ذکر. اسلام کی بنیادی 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں, اساس ہیں, اسلام کے پلر ہیں, کھمبے ہیں, اور پورا اسلام جس پر ٹکا ہوا ہے, یہ پورا کا پورا اسلام جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ لے کر تک سارے نبی لے کے آئے, یہ ہندو بھائیوں کے اندر بھی موجود ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ راستہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلنے والوں, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت کے اندر یہ لوگ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ لیجئے نام ایک اور بتا دیتا ہوں. او واچب پرتی پریمڑا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج مم دستو ماگیتا مرموچھشٹ سمنجیاتی تتا تت پشبھو نب اتی شروتواتی تھا درشٹا پرم بسم ماگیتا چترب بھراترم دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندوا دیوا سواشناؤ کرشی تھا شرم شرودھاری سدوشکا اچلا پیلنگ گچھے دین سر بھکچو متو مم مسلینیو سنسکارا. منتر تھوڑے سے لمبے ہو گئے. اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا وید منتر پڑھنے کا, بالکل نہیں تھا.
لیکن جب کہہ دیا تو کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے میرا موڈ گھوم گیا، منتری منترپ ہو رہے ہیں۔ واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممتا ستما گیتا مرموچ ششٹ سمجھی یاد تتا تت پشے بھو نر اتی شروتوا تتھا درشٹا پرم وسمے ماگیتا چتر میں بھراتر میں دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشیتا۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتابوں میں اسپشٹ کہہ دیا گیا ہے، آخری نبی محمد کے چکر میں اگر نہیں جاتے ہو تو سنو، چند نشانیاں دیکھ لینا بس۔ ان کی نشانیاں، ان کے ماننے والوں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ شرم شرودھاری، وہ داڑھی لمبی رکھیں گے اور گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ داڑھی لمبی ہوگی اور اس میں گانٹھ نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، گانٹھ لگا لیتے ہیں۔ بابا رام دیو کو دیکھ لو اور لوگوں کو دیکھ لو، لمبی داڑھی۔ ایودھیا میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، داڑھی لمبی اور گانٹھ ایسا، اور بالوں کو دیکھ لو، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا بنا لیا ہو، سکھا لیتے ہیں بالوں کو، لگتا ہے جیسے ناریل کا کوئی گچھا سا ہو۔ وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن گانٹھ نہیں لگائیں گے، یعنی داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے۔ سدوشا کا، سر کے بال اگر چھلائیں گے تو پورے چھلائیں گے، ٹکی نہیں رکھیں گے، یہ چوٹی یہ دیجیے اسپشٹ آپ کی کتاب بھوشیہ پران پرتی سر پرو کھنڈ 3 شلوک 25 26 27 28 29 30 میں نے لائن سے پڑھ دیا ہے۔ 6 منتر۔ لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، بال اگر چھلائیں گے پورے کے پورے کٹائیں گے تو ٹکی یعنی چوٹی نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک آستھا ہے، ایک عقیدہ ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے۔ یہ گنگا جمنا جو بہہ رہی ہے وہ شنکر جی کی لٹا سے، شنکر جی کی چوٹی سے نکلی ہے۔ عجیب ماحول ہے یار، عجیب واتاورن۔ اگر کتابیں پڑھو گے، حدیث کی کتاب دیکھو تو عجیب چیز ہے۔ یہاں شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکل رہی ہے، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں پر جبرائیل اپنا پر مار رہے ہیں، اور زمزم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، وہیں پر زمزم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ یہاں چوٹی ہے، یہاں پیر کی ایڑی ہے، جبرائیل کا پر ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر گنگا جل ہے، ادھر زمزم ہے۔ دیکھیے عجیب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں گنگا کو اور وہ جو ہے اور زمزم کو ایک کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ہندو بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں، جس کو تم گنگا سمجھ رہے ہو وہ گنگا کا پانی نہیں، وہ زمزم کے پانی کا ذکر ہے آپ کی کتابوں میں۔ ہم دونوں کو ایک نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو تم اتنی وہ حقیقت میں ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت، آؤ اس طرف۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کی تلاش تمہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے، آؤ ہم تمہیں وہ اسلام دے رہے ہیں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن تم پڑھ نہیں پا رہے ہو، وہاں تک تم پہنچ نہیں پا رہے ہو۔ یہ میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد برابر کرنے کا نہیں ہے کہ دونوں کو برابر کر کے یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ایک ہے، نہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا دھرم بھی ہمارے مذہب کی تصدیق کر رہا ہے، اور لاسٹ میں آنے والے نبی کو آخری نبی کہہ رہا ہے۔ شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی، وہ بھکتی کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے، اونچی آواز میں اچلاپی آلاپ کریں گے، اونچے جگہ پر کھڑے ہو کر وہ زبان سے بلائیں گے، نام لیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رک برس، محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ کیسا منتر میں بھی ایسی محمد رسول رک برس، دیکھ غور کرو، اور اس کا ترجمہ بھی وید پرکاش اپادھیائے ہندو پنڈت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے، یہ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے ایسی کہا، رسول ہوں گے، یعنی محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے۔ یہ دیکھیے آپ تعجب،
تو اچلاپی اونچے سور میں وہ آلاپ کریں گے، اونچی زبان میں وہ پکاریں گے، آلاپ کریں گے، نیازان دینے والے ہوں گے۔ اور ایک جملہ بڑا اچھا، لنگچھیدین، اور محمد کے سب ساتھی، محمد اور ان کے سب ساتھی لنگچھیدین، ختنہ کرانے والے ہوں گے، سب کے سب ختنہ کرائیں گے۔ پوری ایک پہچان بتا دی، اب کیا رہ گیا ہے؟ سب ختنہ کرانے والے ہوں گے، ختنہ کرائیں گے۔ سارو بھکچو متومم، بھوشیہ پران کہتی سارو بھکچ، سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے، سارو بھکچ، سب کچھ کھائیں گے، شاکاہاری بھی ہوں گے اور ماساہاری بھی ہوں گے، بنا قولن چ پشوشتیشا، لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے، یہ بھی لیجئے، ہر جانور نہیں کھائیں گے، بنا قولن چ پشوشتیشا، وہ وہی جانور کھائیں گے جس پر قول پڑھیں گے، یعنی منتر پڑھیں گے، جس پر منتر پڑھا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، جس پر منتر پڑھا جائے گا اسی جانور کو وہ کھائیں گے، بنا منتر کے، بنا بسم اللہ اللہ اکبر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا۔ انسان، آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے، ایک مخلوق کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور ایک کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم، ان کا قوت ہاضمہ اسی حساب کا ہوتا ہے۔ بڑے جانوروں میں بھینس، گائے، اونٹ، ہاتھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے، ان کا پیٹ بڑا ہے، لیکن اگر یہ گوشت کھا لیں گے تو ان کا ہاضمہ بگڑ جائے گا اور ان کا لیور کام نہیں کرے گا، ان کا ڈائجسٹو سسٹم گوشت کو ہضم کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے یہ جتنے بڑے پیٹ والے جانور ہیں یہ گھاس کھائیں گے، چارہ کھائیں گے، ہری بھری سبزی کھائیں گے، آپ دیکھ ڈالیے۔ اور چھوٹے پیٹ والوں کو دیکھ لیجئے، شیر، کتا، بلی، ان جانوروں کو دیکھ لیجئے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، قوت ہاضمہ جو، یہ سبزی کھائیں گے تو ہضم نہیں ہوگی، یہ گوشت ہی کھائیں گے، یہ سبزی نہیں کھائیں گے، یہ گوشت کھائیں گے۔ گوشت کھانے والوں کا پیٹ چھوٹا، سبزی کھانے والوں کا پیٹ بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کائنات کے اندر، جب رچنا کی اس کائنات کی، تو ہمارا اور آپ کا انسان کا پیٹ بیچ کا رکھا ہے، میڈیم، نہ بڑا ہے ہاتھی کی طرح نہ چھوٹا ہے بلی کی طرح، میڈیم پیٹ رکھا ہے۔ اور بیچ کا پیٹ، میڈیم پیٹ، اس بات کی علامت ہے، سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، انسان کا قوت ہاضمہ، انسان کا لیور سبزی بھی ہضم کر سکتا ہے اور گوشت بھی ہضم کرتا ہے۔ ارے بڑے کا نلہ ہضم کر جاتے ہیں، پایا کھا کے ہضم کر جاتے ہیں ہم لوگ، بتائیے اتنی بڑی چیز انسان پایا جیسی چیز ہضم کر جائے، انسان کا بیچ کا رکھا ہے۔ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان گوشت اور سبزی دونوں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا دیکھ لو، جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوتے ہیں، یار نکیلے، وہ گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے دانت سمپل ہوتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت باہر والے مت دیکھنا، یہ دکھانے کے ہوتے ہیں، گوشت چبانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے، اور اندر کے سارے دانت سبزی کھانے والے ہوتے ہیں، ایک بھی دانت نکیلا نہیں ہے، یہ باہر کے دانت صرف دکھانے کے ہوتے ہیں بس۔ اور بکری دیکھ لو، بھیڑ دیکھ لو، دمبا دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، گائے دیکھ لو، بھینس دیکھ لو، ان کے دانت نکیلے نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف سبزی کھانے کے لیے ہیں۔ اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت ادھر سے صحیح ہوتے ہیں اور دائیں بائیں، یعنی آگے ادھر ادھر نکیلے ہوتے ہیں، وہ ہڈی توڑ بھی سکتے ہیں، نوچ بھی سکتے ہیں، اس ہڈی کو اپنے دانتوں سے توڑ بھی سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دانت نکیلے ہیں، وہ گوشت کھانے کے لیے، اور جن کے سمپل ہیں وہ سبزی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانت
آگے کے سمپل رکھے ہیں اور دائیں بائیں نکیلے رکھے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے اور سبزی کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہندو دھرم کی کتاب بھوشیہ پران کیا کہہ رہی ہے؟ سارو بھکش، سب کچھ کھائیں گے، گوشت بھی اور سبزی بھی، لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو حلال کریں گے، اور لاسٹ میں تو سب قصہ ہی ختم کر دیا۔ لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، بال کٹانے والے لیکن چوٹی نہ رکھنے والے، اذان دینے والے، ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ان کو دنیا کس نام سے جانے گی؟ مسلینیو، مسلینیو سنسکارا، ان کو دنیا مسلینیو، مسلمان کے نام سے جانے گی، یا مسلمن تو ہی جاتیو، ان کا شمار مسلمان ذاتی میں ہوگا، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ لیجئے، مسلمن تو ہی جاتیو، ان کا شمار، ان کی گنتی مسلمان ذاتی میں ہوگی، یعنی مسلمان نام سے یہ پہچانے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھوشیاوانی کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام یہ وہ پوری ایک علامت اور ایک پہچان بتا دی گئی ہے۔ آئیے ذرا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیز دوسری کیا ہے؟ نماز۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا ہے نا کہ وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، ہم لوگ ان کو پہچان نہیں سکے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ شدید سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے اور کپڑے بہت زیادہ سفید تھے۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے چپکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا۔ وقال یا محمد، اور کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ وتقیم الصلاۃ، اور دوسری چیز آپ نے کیا بتائی؟ نماز قائم کرو۔ یہ نماز دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے اوپر فرض کر دی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ہم نے ان سب کی طرف نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا کی وحی کی تھی۔ ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی تھی۔ کس کی طرف؟ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ لیجئے سب کے لیے، اور خصوصی طور پہ 4-5 نبیوں کا وہ تو ذکر نماز کے میں آیا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، صرف میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میری عبادت کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرے نام کو، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے وصیت کی، میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی، اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ، نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی نماز فرض تھی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان آیتوں سے میں نے بتا دیا کہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر فرض تھی۔ اب رہ گیا یہودیت میں نماز ہے، عیسائیت میں ہے ہی، ہندو دھرم میں تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور تھا، کون آیا یہ نہیں معلوم لیکن آیا ضرور تھا، اسی لیے نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتاب میں موجود ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اور منتر نمبر 10 کہتا ہے یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، حوالہ دے چکا ہوں، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 منتر نمبر 10۔ جب پوجا کے لیے، بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو۔ یوگی، یو پی والا یوگی نہیں، یوگی یو پی والا مت سمجھ لینا، یوگی کا یہاں مطلب کیا ہے؟ پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا، پورے شریر کی کثرت اور ورزش، یوگ صرف نماز میں، صرف نماز میں۔ دیکھ لیجئے آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے، بس اوم بھوربھوہ سواہا، یہ، لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا، پورے شریر کا یوگ دیکھیے آپ، دیکھیے اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی درشٹی میں، نظر میں پازیٹیو ریزز، یہ ورزش ہے، ہاتھ کی ایکسرسائز، یہ آپ نے نیت باندھ لی۔ اب سینے پر جو نیت بندھی ہے ادھر بھی پازیٹیو ریزز ہے، یہ وزن ہے اس پر آپ کا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تراویح آپ پڑھیے گا تو جب لمبی لمبی سورت پڑھی جائے گی اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تب پیچھے آپ کو نیند آئے گی تو آپ ایسے کریں گے، پھر ایسا پکڑ لیں گے۔ یہ پازیٹیو ریزز ہیں یہاں، یہ ہاتھ پر وزن ہے، یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی، یہ پھر پکڑ گئے۔ اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پازیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ برا مت مانیے گا، کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے، میں جو جیسا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی۔ یہ دیکھیے اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیند آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا، ایسے پڑھیں، آپ ایسے کریں گے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے، وزن یہاں ہے۔ یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی ایکسرسائز۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی کتاب پڑھیے، اس نے سینے پر نیت باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے، ایکسرسائز۔ قرآن، بائبل اور سائنس، قرآن، بائبل اور سائنس پڑھیے، ہاتھ باندھنے، سینے پر ہاتھ باندھنا، اس نے یہ لکھا ہے، کرسچن عیسائی رائٹر، اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نیت باندھی، یہ لکھا ہے۔ عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ آ گیا میرے بھائیوں۔
لگ رہا کرسی میں بھی پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں. اب دیکھیے یوگی یجیت سدت مہاتمانم. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ. اب رکوع میں بھی آپ گئے تو پیٹھ بالکل سیدھی کر لو. بعض فقہا نے کہا ہے کہ پیٹھ پر ایسے برتن رکھ لو، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس، وہ گرنے نہ پائے. اب یہ تو کوئی کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے لیول پہ آپ کیا جائے. ڈاکٹر مورس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل و سائنس میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ویسا رکوع کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ آدمی ریڑھ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس طریقے سے رکوع کرنے لگے جس رکوع کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. آج بہت سے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکوع صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں، یا تو وہ چو کا مربع کر اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر 3 بار ادھر پڑھا اٹھ گئے. ابھی صحیح سے پیٹھ سیدھی ہو نہیں پائی تھی کہ 3 بار ہو گیا. امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی اٹھ گئے. امام ابھی پڑھ رہے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک، تب تک وہ رکوع میں گھس گئے اللہ اکبر. اور جب تک ہم نے کہا مبارکن فی تب تک اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے. اب ہم جب تک 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے، ہم اٹھ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا. تو رکعتوں کی کثرت اور تعداد زیادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو. اتنی بڑی دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھتے نہیں ربنا لک الحمد اللہ اکبر. ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ، لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے. کسی صحابی نے پڑھی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو تمہارے ان جملوں پر جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے میں لے جاؤں گا اللہ کے پاس. وہ کون سے جملے تھے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو میرے بھائیو اتنی بڑی دعا ہم رکوع ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، تب تک سجدے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے ہڈی کھچن ہو رہی ہے، رگ نس، اور اس نس کا تعلق برین تک سے ہے. برین تک سے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں یہی مقام وہ مقام ہوتا ہے سجدے کا. میرے بھائیوں جب آپ کے پیروں کے ذریعے بلڈ کا سرکولیشن پوری طریقے سے آپ کی دماغ کی نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کھڑے ہیں بلڈ دوڑ رہا ہے لیکن آپ کی دماغ میں جتنا خون چاہیے اتنا وہاں تک نہیں چا پا رہا ہے، جاتا ہے آ جاتا ہے، جا رہا آ رہا. جتنا آپ کی دماغ کی نسوں کو بلڈ چاہیے اتنا بلڈ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی ساری نسوں کو تر کر دیتا ہے. ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا عادی ہو جائے، کرسچن رائٹر ہے، عیسائی رائٹر ہے، لیکن لکھ رہا ہے جو آدمی اس طریقے سے سجدہ کرنے لگے جس طرح محمد رسول اللہ نے بتایا تو وہ آدمی برین ہیمبریج کا میں کبھی نہیں مر سکتا ہے، اس کو دماغ کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے، برین ہیمبریج کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلڈ کا سرکولیشن دماغ تک دوڑ رہا ہے، دماغ کی ساری رسوں میں بلڈ پہنچ جاتا ہے. یہ پورے شریر کا یوگ ہے، یہ یوگ نہیں ہے. اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے میری پرانی تقریروں میں سنا ہوگا بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھے ہیں، چلا رہے ہیں دھڑ دھڑ. ہمارا بہت سے ہندو بھائی سامنے ہنومان جی کی مورتی دیکھی ہلائی 10 کلو کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے. اب تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اتر جائیں، گاڑی روک دیں اور قاعدے سے ہاتھ سینے پہ جوڑ کے صحیح سے پوجا ووجا کر لیں، ہو وے بھو بھروا سوا جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس سے تو اچھا صبح اٹھ کے کہہ دیتے ہیں سوریائے نمہ سوریائے نمہ. یہ پھر بھی سورج کی پوجا کر لیتے ہیں، ہنومان اور شنکر جی کی پوجا اب نہیں ہو رہی ہے. اتنا بھی نہیں کر رہا. اتنا ٹائم کہاں ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے تھوڑا سا اپنے دھرم کے مطابق چھو لیں اور تھوڑا سا کر. اب مسلمانوں کے پاس تو پوچھو مت، ان کے پاس زبان ہے بس. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، چھوٹے باپ کی اولاد تھوڑی ہوں.
اسلام کے اندر مسلمان ہونے کی ایک پہچان جو بتائی گئی، اور نبی اکرم نے مسلم کی جو تعریف کی اس میں ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ سب سے بڑی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کی تکلیف یہ نہیں بھرتی ہے، ہاتھ اور پیروں سے کسی کو مارو زخم بھر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی زبان کا زخم نہیں بھر پاتا۔ وہ احمد آباد کی سابرمتی ندی میں کودنے والی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان خودکشی کرنے والی اور اپنی جان دے دینے والی، یہ تو ایک سوشل میڈیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ جہیز کے لیے ستاتا تھا اور مارتا تھا، پیٹتا تھا، لیکن اس نے خودکشی کرتے وقت جو ویڈیو بنائی اس میں زبان کا زخم برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گی، تو خودکشی نہیں کرتی، یہ دھمکی تو وہ کئی مہینوں سے دے رہی تھی، لیکن جب اس کے پتی نے، شوہر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہو کر، مرنا ہو تو مر جا کر، اور مرتے وقت ویڈیو بنا کے بھی مجھے بھیج دینا، جب اس نے یہ جملے کہے تو زبان کا یہ زخم وہ برداشت نہیں کر سکی، اور پھر سابرمتی ندی میں جا کر کود کر چھلانگ لگا دیتی ہے اور خودکشی کر کے حرام موت مر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ موت کیسی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زبان درازی اور زبان سے دی ہوئی تکلیفیں لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی مرتی ہو تو مر؟ اس کا مطلب وہ کئی مرتبہ دھمکی دے چکی تھی، شوہر کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا کرے گی، لیکن جب اس کو یہ زخم لگا اور پھر وہ اس کو برداشت نہ کر سکی، اور اس کا جو بیچارہ باپ تھا، اگرچہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے، مسلک اپنی جگہ پر ہے، مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے، اس نے غوث اعظم کا واسطہ دیا، قرآن کی قسم دی، اس نے یہ کہا کہ تمہارا نام اماں عائشہ کے نام پر ہے بیٹی، اس کی سب کچھ کہا، لیکن زبان کا زخم وہ لڑکی برداشت نہ کر سکی، اور اس نے کہا نہیں ابو بہت ہو گیا ہے، اب نہیں، ہم آپ لوگوں کے اوپر اور بوجھ نہیں بننا چاہتے، اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ کیا یہ بڑے بڑے رئیس اور امیر اور چودھری اور سرمایہ دار جو اپنی بیٹیوں میں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا اس خودکشی میں کیا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے؟ تم نے تو شادی کر دی اپنی بیٹی کی بہت لمبا چوڑا جہیز دے کر، لیکن جن غریب لڑکیوں کی نظر تمہارے جہیز پر پڑی، ان کی آتما سے پوچھو، ان کے ہردے اور دل سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی ہوگی، کہ میرا باپ اتنا کہاں سے لے کے آئے گا، کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور سوچو، یاد کرو وہی کلکتے کی اس لڑکی کو، آج سے 20 سال پرانا وہ واقعہ یاد کرو، سلیم صاحب کی بیٹی جس نے حیدرآباد کی ایک لڑکے سے شادی کی، 5-6 رشتے اس کے آئے، لیکن رشتہ لگ جانے کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جہیز کی ڈیمانڈ کر دی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آیا، بھساول یا جلگاؤں کے کوئی فرضی ماں باپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے لڑکے کی شادی کرائیں گے، اور جب شادی شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے تو کیا جب جہیز دینا لینا ہی نہیں ہے تو آج ہی رخصت کر دیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے۔ سلیم صاحب بڑے خوش ہو گئے، ایسا نیک رشتہ کہاں ملے گا، اسی دن نکاح ہو گیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ٹرین سے جب سفر ہوا تو جلگاؤں یا بھساول میں یہ ماں باپ جو فرضی بنے ہوئے تھے اتر گئے، اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد چلا آیا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ جب حیدرآباد چلا آیا تو 5-6 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ راتیں گزاریں، اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر نیلام کر 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ پھر وہ ہوٹل کے اندر کسٹمروں کا شکار ہونے لگی، اس کی عزت و آبرو چھلی چھلی ہونے لگی، وہ ہر رانے والے کے سامنے گڑ گڑاتی اور روتی اور بھیک مانگتی، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن درندہ کون مانتا؟ 5-6 ہزار روپے دے کر جس کے جسم کا پوری رات کے لیے سودا کیا ہو وہ کہاں چھوڑتا؟ مالک بھی مارتا،
اس زمانے میں نہ موبائل چلتا تھا نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا. ایک لڑکا ایسا بھی اس کے پاس آیا کہ یہ رونے لگی. اس لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ کیا ہے. اس نے پوری داستان بتائی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پولیس میں کیس کرتا ہوں. کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں, یہ کیس نہیں لڑ پائیں گے. کیس لڑتے لڑتے میرے ماں باپ کی وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بک جائے گا. نہیں, اگر میرے اوپر ایک احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو. ایک لیٹر میں لکھ رہی ہوں, میں اس کو چپکا دوں گی لفافہ, خبردار تمہیں پڑھنا نہیں ہے, یہ امانت ہے, یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کسی طریقے سے. وہ لڑکا تیار ہو گیا. اس لڑکی نے لیٹر لکھ لیا, بھیج دیا اس لڑکے کو. لڑکا ٹرین پہ بیٹھ گیا, آنے لگا گھر کی طرف. یہ لڑکی کا لیٹر جب گھر پہ پہنچتا ہے اور لڑکی کا باپ جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس کے ہکا بکا رہ جاتا ہے. ابو جان, جس داماد کو آپ فرشتہ سمجھ رہے تھے وہ فرشتہ نہیں, پرلے درجے کا شیطان نکلا. اس نے مجھے حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں نیلام کر دیا ہے. ابو جان, کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ آپ لڑکے والے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں اور حیدرآباد جا کر ایک مرتبہ لڑکے کے ماں باپ اور اس کے گھر کو نہ دیکھ سکیں؟ آئے ابو جان, میں نے پھانسی کا پھندا اس ہوٹل کے کمرے میں لگا رکھا ہے. جب تک یہ لیٹر آپ کے پاس پہنچے گا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی. میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں. اے ابو جان, میں اپنا ناپاک چہرہ لے کر اپنی سہیلیوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی, اپنے بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی. میرے لیے موت کو گلے لگانا آسان ہے لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے آ کر اپنا چہرہ دکھانا آسان نہیں ہے. اے ابو جان, یہ لیٹر صرف اس لیے لکھ رہی ہوں, میں آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی. میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے. اے ابو, آگے کے جملے سنیے. سلیم صاحب کے پاس وہ لیٹر آج بھی رکھا ہوا ہے, آج بھی رکھا ہوا ہے. وہ لیٹر پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں نے خود پڑھا ہے اس لیٹر کو. میرے بھائیوں, وہ لیٹر دکھاتے ہیں مولانا, دیکھیے میں نے پڑھا ہے. اور مدنی پور کے جلسے میں ہم لے کے بھی گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ سلیم صاحب ہے جن کی بیٹی خودکشی کر کے مری ہے. میں ان کو لے کے بھی گیا تھا. میرے بھائیوں, اس میں آگے لکھا ہوا ہے لیٹر میں, میری چھوٹی بہن جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں. اے ابو جان, میری اس بہن کے لیے اتنا کما لینا, اتنا کما لینا, اتنا کما لینا. یہ جملے اس نے 3 بار لکھ کے, اے ابو جان میری چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا, اتنا کما لینا, اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی ہو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. کتنا بڑا تماچا مار کر وہ اس دنیا سے گئی. وہ ایک الگ چیز ہے, بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا ہے اس کی جنازے کی نماز ہے یا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. موت حرام ہے حلال, اس سے ہٹیے. لیکن دیکھیے وہ لکھ کیا رہی ہے. کیا یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے سوچنا اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سماج اور سوسائٹی کے لیے غور و فکر کی بات نہیں ہے؟ وہ عائشہ عارف خان کے مرنے کے بعد ایک اور لڑکی نے خودکشی کی ہے اسی طرز کے اوپر. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ لڑکیاں سستی شہرت پانے کے لیے جہیز کی وجہ سے کہیں خودکشی نہ کرنے لگے اور سستی شہرت پانے کے لیے وہی طریقہ نہ اپنانے لگے جو عائشہ عارف خان نے اپنایا ہے. اس سے پہلے کہ لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مرنے لگے, سماج کے چودھریوں, ذمہ داروں, ساہوکاروں, سرپنچوں اور سماج کے اہم لوگوں ایک رول ادا کرو, ایک اچھا کردار نبھاؤ, ایک اچھی ذمہ داری نبھاؤ اور ایک اچھا ناگرک بن کر ایک ایسی کمیٹی بناؤ, ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرو کہ جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام ہو اور بغیر جہیز اور بغیر لین دین کے ان کی شادیوں کا انتظام کرایا جائے. یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا.
تو بات تھوڑی سی پھر ادھر نکل گئی. تو یوگی اجیت ستت ماتمانم رہس استھا، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں، یہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ستت ماتمانم ہمیشہ پڑھنا، کبھی چھوڑنا نہیں. رہس استھا، ایک ٹائم بھی چھوڑو گے یہ یوگ، یہ ایکسرسائز پورے شریر کی یعنی نماز ایک وقت بھی چھوڑو گے تو تم دھرم پر استھت نہیں رہو گے. راہ سے استھت نہیں رہو گے، قائم نہیں رہو گے. اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک وقت کی بھی نماز اگر قصدن عمدن چھوڑ دی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن صاف کہا فقد کفر، اس نے کفر کیا. قائم کہاں رہ گیا وہ، ٹکا ہوا کہاں رہ گیا وہ. ایکاکی اچتاتما. اور ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، جب ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے پوجا کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو، ایکاکی تو ایک طرف چہرہ کر لو، ایکاکی ایک طرف چہرہ کر لو، یچتاتما اور اپنی آتما کو اسی کی طرف لگا لو، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو. یچتاتما، آتما کو، اپنے دل کو اسی کی طرف لگا لو. تعبد اللہ کانک تراہ. جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور تمہارے دل میں نہ آ سکے، یہ وچار تمہارے دل میں نہ آ سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. یچتاتما، آتما کو، دل کو اسی کی طرف لگا لو. دراشیر پرگرا، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، لیکن اس سے نراش مت ہونا، اس سے نراش مت ہونا. پرگرا، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سویکار کرنے والا ہے، وہی ایکسپٹ کرنے والا ہے، وہی تمہاری اس بھکتی کو، اس عبادت کو قبول کرے گا. میرے بھائیوں، اس کے بعد کرشن کہتے ہیں پنچم سمیا کرتویا. ہائے ارجن، یہ یوگ، یہ پوجا، یہ ساستانگ 8 وقت کیا، 5 وقت کیا کرو. پنچم سمیا، 5 ٹائم کرو، یعنی یہ نماز 5 ٹائم پڑھا کرو. مرگا چرم، اگر زمین پاک نہ ملے، دھرتی پوتر نہ ہو، اگر زمین پر پیشاب پائخانہ پڑا ہوا ہو، زمین نہ پاک ہو، تو مرگ مانی ہرن، چرم مانی چمڑا، تو ہرن کی کھال، ہرن کے چمڑے کی جائے نماز بنا لو، ہرن کی کھال بچھا لو اور اس کھال کے اوپر نماز پڑھ لو، اس کے اوپر پوجا کر لو. یعنی حلال جانوروں کی کھال کو مسلح بنانا، اس کے اوپر پوجا کرنا، اس پر نماز پڑھنا ہمارے ہندو دھرم کے اندر بھی جائز ہے. اس میں بھی بتایا گیا ہے مرگا چرم، مرگ کی، ہرن کی کھال بچھا لو. اور یہ بھی کہا جا رہا پنچم سمیا بھکتی کرتویا، اور یہ بھکتی، یہ پوجا 5 ٹائم کرنا، یعنی 5 وقت کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا. اللہ کے نبی نے بھی 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس میں بھی رکوع اور سجدہ ہے، اس میں بھی قیام ہے، اور یہی دعا قیام میں بتائی گئی ہے کہ یہ پڑھو وہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی بسردے مانا نیسو پتھرائے اسمان، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور مالک یوم الدین کا جملہ ویدوں میں نہیں آیا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ آیا، یعنی سورہ فاتحہ کے کچھ انش ویدوں میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہوگا، تبدیلی آ گئی ہوگی، ورنہ قیام کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں یہ دعا بتائی جا رہی ہے. اس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ نماز ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے روزہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں موجود ہے. وردھاری، یعنی روزہ رکھو، تیاگ دو، ایشور کے لیے کھانا پانی چھوڑ دو. ہمارے ہندو بھائیوں نے کھانا تو چھوڑ دیا لیکن پانی نہیں چھوڑا. وہ دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. انہوں نے کہا کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، ورت ہے. حالانکہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیلا کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں، موسمی کا اور ایپل کا جوس پی سکتے ہیں. دودھ بھی ان کے یہاں کھانے میں شامل نہیں ہے، اننے میں شامل نہیں ہے. وہ دودھ بھی پیتے ہیں، صرف چاول نہیں کھائیں گے، روٹی نہیں کھائیں گے.
اناج نہیں کھائیں گے، سبزی نہیں کھائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان ہے، جو چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہاں جو چیز اوپر پیدا ہوتی ہے جیسے سیب، موسمی پھل فروٹ وغیرہ وہ ہم کھا لیں گے، اس میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ روزے کی شکل بگڑی ہوئی ہے لیکن روزہ ہے، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہی صحیح لیکن ہے، روزہ ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ مت سمجھنا کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہیں، تم پر بھی فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے بھی جو قومیں آئیں، تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے، ہم نے یہ روزے ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے بھی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں، روزہ رکھنے کا ثبوت یہ روزہ بھی ہندو بھائیوں میں موجود ہے، اور دانم دکچتا زکوٰۃ بھی ہے، اور آخری چیز وتحج البیت، حج کا بھی ثبوت ہے۔ ایسے پوتر شہر میں چلے جاؤ، گنگا جلیشور بھوتی، تیرتھ یاترا کرو جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، اس میں ڈبکی لگا لو، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ گنگا میں ڈبکی لگانے سے پاپ نہیں مٹتے، مطلب یہ ہوا اس شہر میں ڈبکی لگا لو، یعنی مکہ چلے جاؤ، یعنی خانہ کعبہ چلے جاؤ اور حج کر لو، حج کرنے سے تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، حج کرنے سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ حج گناہوں سے کفارہ ہے، حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا حج کے میدان میں بھی حاجی اگر کسی پر ظلم کر کے گیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اگر کسی کا حق مار کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے جب تک وہ بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا، حج کے میدان میں حج کرنے کے بعد اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بندوں کے تعلقات بہت صاف ستھرے رکھو اور بندوں کے معاملات بہت صاف ستھرے رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ہندو دھرم میں حج تیرتھ یاترا کا ثبوت موجود ہے۔ گنگا جلیشور مراد زمزم، یعنی ایسے ملک میں چلے جاؤ، ایسے شہر میں جہاں گنگا جل یعنی زمزم موجود ہو، اور وہاں ڈبکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں گھس جاؤ، یعنی مکہ چلے جاؤ اور وہاں حج کر لو۔ حج کرنے سے تمہارے پاپ مٹ جائیں گے، پاپ ختم ہو جائیں گے، پاپ دھل جائیں گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، یا جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس 2 گھنٹے کی تقریر میں۔ میرے بھائیوں، مسلسل کنٹینیو ریگولر پروگرام، کل بھی قدیمہ میں ہے، پرسوں پھر کلیا چک چاند پور میں ہے، اس لیے اور پھر 2 بجے تو کہیں ٹائم نہیں ملتا، آپ ہی کے ہاں ملتا ہے۔ یہ بس ہرن پور کا علاقہ ہے جہاں 2 بجے ٹائم دیتے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ نے دیا، ہم آئے اس مرتبہ، اب ہم ہی بولنے کی موڈ میں نہیں ہے تو اب کیا بول سکتے ہیں، لیکن آپ نے اتنا دیر بیٹھے رہے، آپ کی ہمت کو داد دینا پڑے گی۔ اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو ہم نے ثابت کیا ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مذہب ہے، اے اللہ اس اسلام کے اندر تو سب کو داخل فرما دے، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔